नमरूद बिन कोश बिन कनान। अब हम अल्लाह ताला के इस दुश्मन का ज़िक्र करते हैं जिसने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तकज़ीब की और इनकी नसीहत को जुटलाया और अल्लाह ताला के बुर्दबार होने से धोखा खाया। ज़ेल में हम नमरूद, इसकी बादशाहत, इसकी सरकशी, इब्राहीम को आग में डालने वगैरह के वाक़यात का ज़िक्र करेंगे। नमरूद ने अल्लाह ताला की खूब नाफरमानी की, लेकिन फिर भी इसे 400 साल तक ढील मिली। लेकिन इसके बाद जब ढील मुकम्मल हो गई तो इसे इबरतनाक सज़ा के ज़रिए हिलाक किया गया। नमरूद का दावा रबूबियत। जैद बिन असलम से मरवी है कि सबसे पहले ज़मीन पर जो जाबर बादशाह गुज़रा वो नमरूद है। लोग इसके पास जाते और दरबार से रस्सी खींच कर खाना हासिल करते। एक मर्तबा इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी इस गरज के लिए गए। नमरूद सब लोगों के पास से गुज़रा और इनसे पूछा, तुम्हारा रब कौन है? लोगों ने कहा, आप है। यही सवाल जब इसने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पूछा तो आपने फरमाया, मेरा रब वो है जो ज़िंदा करता और मारता है। नमरूद ने कहा, मैं भी ज़िंदा करता और मारता हूँ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरा रब मशरक़ से सूरज को निकालता है, तू मगरब से निकाल कर दिखा। ये सुनकर वो मबहूत हो गया और आपको खाने के बगैर वापस कर दिया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का नमरूद को रब मानने से इनकार। वापसी पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम रेत के एक सुर्ख टीले पर से गुज़रे और फरमाने लगे कि क्यों न मैं टीला से कुछ ले लूं ताकि ये खुश हो जाए। और वहाँ टीला से कुछ लिया और इसे घर ले जाकर एक जगह रख दिया और सो गए। आपकी बीवी ने इस कपड़े को खोला तो इसमें बहुत शानदार खाना था। इसने इसे पकाया और आपको भी खिलाया। इस वक्त आपके घर कोई गल्ला नहीं था। इस वाक़ये का आपको इल्म न था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पूछा कि ये खाना कहाँ से आया है? बीवी ने कहा, ये वही खाना है जो आप लेकर आए थे। आप समझ गए कि ये अल्लाह ताला का इनाम है। इस पर आपने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। मच्छरों का लश्कर। अल्लाह ताला ने नमरूद के पास एक फरिश्ता भेजा। इसने कहा, अल्लाह ताला पर ईमान ले आओ तो तेरी बादशाहत सलामत रहेगी, वरना नहीं। नमरूद ने कहा, क्या मेरे अलावा भी कोई रब है? ये कहा और मानने से इनकार कर दिया। फरिश्ता 3 मरतबा आया और नमरूद ने तीनों मरतबा इनकार कर दिया। फिर फरिश्ते ने कहा, तू अपने लश्कर को 3 दिन में जमा कर ले। इसने ऐसा ही किया। अल्लाह ताला ने मच्छरों का एक अजीम शान लश्कर भेज दिया। ये मच्छर इतने ज़्यादा थे कि सूरज दिखाई न देता था। ये मच्छर इन सब का गोश्त खा गए और खून चूस गए और सिर्फ हड्डियां बाकी रह गई। नमरूद के दावे खुदाई का हाल। इनमें से किसी मच्छर ने बादशाह को मुतलकन तकलीफ न पहुंचाई। इसके लिए अल्लाह ताला ने एक ख़ास मच्छर को भेजा जो इसकी नाक के ज़रिए से अंदर रहा और 400 साल तक अंदर रहा। इस दौरान नमरूद को जूतों से मारा जाता और जो शख्स नमरूद के सर में जितने ज़्यादा जूते मारता, नमरूद को वो इतना ही अच्छा लगता। नमरूद की हकूमत भी 400 बरस रही। इस तरह अल्लाह ताला ने इसे अजाब देकर हिलाक किया। नमरूद ने आसमान तक बुलंद मीनार बनवाया था, लेकिन खुदा का हुक्म इसके सतूनों पर आया और वो मीनार इनके ऊपर गिर पड़ा। बाद सहाबा से मरवी है कि नमरूद ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को शहर से निकल जाने का हुक्म दिया। आप चल पड़े तो दरवाजे पर अपने भतीजे लूत अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। वो आप पर ईमान ले आए। आपने अपने मुतालिक बताया, मैं अपने रब की तरफ हिजरत करके जा रहा हूँ। नमरूद का बुलंदियों में खुदा तलाश करना। नमरूद ने यह कसम खाई कि मैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम के माबूद को ज़रूर तलाश करूँगा। चुनाचे इसने 4 बड़े परिंदे मंगवाए, इन्हें गोश्त और शराब से पाला
اور جب وہ خوب موٹے اور پل کر بڑے ہو گئے تو ان کے بیچ ایک تابوت باندھا اور خود بھی اس تابوت میں بیٹھ گیا۔ وہ پرندے اتنا اونچا اڑے کہ پہاڑ ذرات معلوم ہوتے تھے۔ اس نے دیکھا کہ سمندر نے خشکی کو گھیر رکھا ہے۔ پھر اور بلند ہوئے تو وہاں اسے اندھیرے نے آ گھیرا۔ اس جگہ سے کچھ نظر نہ آتا تھا۔ اس مقام سے اس نے گوشت نیچے پھینکا جو تڑخ کر پہاڑوں پر گرا۔ جب پہاڑوں نے یہ منظر دیکھا تو گھبرا گئے اور قریب تھا کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جاتے، لیکن نہ ہلے۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کی طرف قرآن مجید میں یوں اشارہ دیا ہے: انہوں نے اپنی ساری ہی چالیں چل دیکھیں، مگر ان کی ہر چال کا توڑ اللہ کے پاس تھا، اگرچہ ان کی چالیں ایسی غضب کی تھیں کہ پہاڑ ان سے ٹل جائیں۔ سورہ ابراہیم آیت 46۔ نمرود کے محلوں کا گرنا۔ نمرود بیت المقدس کے پاس سے اڑا اور جبل دخانہ پر اترا، لیکن جب اس نے دیکھا کہ وہ اس طرح بھی کامیاب نہیں ہو سکا تو اس نے ایک بہت بڑا محل تعمیر کرایا۔ اس کا خیال تھا کہ اس پر چڑھ کر ابراہیم علیہ السلام کے خدا کو دیکھوں گا، مگر وہ اس میں بھی کامیاب نہ ہوا، اور اللہ کا حکم ان کے ستونوں پر آ پہنچا اور محلوں کی چھت ان کے اوپر گر پڑی، اور ان پر ایسی جگہ سے عذاب آیا جہاں سے ان کو گمان بھی نہ تھا۔ یعنی وہ تو محل کے اندر اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے تھے، مگر وہی ان کے اوپر گر پڑا۔ محل گرنے سے بولیاں بگڑنا۔ اس وقت گھبراہٹ کی وجہ سے لوگوں کی زبانیں بڑبڑا گئیں اور وہ مختلف بولیاں بولنے لگے۔ اس کی بنا پر 73 بولیاں وجود میں آئیں، جس کی وجہ سے اس جگہ کا نام بابل پڑ گیا۔ اس سے پہلے وہاں کے لوگ سریانی بولتے تھے۔ خدا کی تلاش کے لیے کوہ پیمائی۔ سعید بن جبیر سے مروی ہے کہ نمرود نے اپنے ایک وزیر کو حکم دیا کہ وہ ایک تابوت تیار کرے۔ جب تابوت تیار ہو گیا تو اس نے تیز رفتار گھوڑے تیار کرنے کا حکم دیا۔ جب گھوڑے تیار ہو گئے تو وہ اپنے ساتھی کو لے کر بلند و بالا پہاڑ پر چڑھا اور اس سے پوچھا کہ دیکھو تمہیں کیا نظر آ رہا ہے؟ اس نے کہا کہ ہم آسمان سے دور ہو رہے ہیں۔ پس نمرود غصہ میں آ کر نیچے اترا۔ بعض کہتے ہیں کہ اس وقت آواز آئی: او سرکش، کہاں کا ارادہ رکھتا ہے؟ پہاڑوں نے گھوڑوں کے سموں کی آواز سنی تو سمجھے کہ آسمان سے کوئی حکم آیا ہے۔ وہ اتنے زیادہ خوفزدہ ہو گئے کہ اپنی جگہ سے ہلنے کے قریب ہو گئے۔ اس واقعے کی طرف قرآن کریم میں ارشاد ہے: اگرچہ ان کا مکر اتنا سخت تھا کہ اس سے پہاڑ بھی ٹل جائیں۔ نمرود کا ڈبے میں بیٹھ کر اڑنا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے اسی آیت کی تفسیر کے ضمن میں مروی ہے کہ نمرود نے 2 اڑنے والے چھوٹے گھوڑے لیے اور انہیں خوب پالا پوسا، اچھی خوراک دی، جس کی وجہ سے وہ جلد ہی موٹے تازے ہو گئے۔ پھر ہر گھوڑے کے ساتھ ایک آدمی باندھا۔ پھر وہ اپنے ساتھ ایک آدمی لے کر ڈبہ میں بیٹھا۔ پھر اسے اوپر گیا، وہاں جا کر اپنے مصاحب سے پوچھا کہ دیکھو تمہیں کیا نظر آتا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ مجھے یوں معلوم ہوتا ہے کہ دنیا ایک مکھی ہے۔ نمرود نے اس کی تصدیق کی، پھر دونوں نیچے اتر آئے۔ نمرود کون تھا؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نمرود ساری دنیا کا حکمران تھا، جبکہ بعض مورخین نے اس قول کو رد کیا ہے۔ البتہ انہوں نے اس قول کے بارے میں تصدیق کی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ضحاک بن اندر ماسب کے دور میں پیدا ہوئے۔ اس واقعے کا تذکرہ ہم پہلے کر چکے ہیں، اور ضحاک ساری زمین کا حکمران تھا۔ البتہ یہ روایت باعث تعجب ہے جس میں یہ مذکور ہے کہ پوری زمین پر 4 بادشاہوں نے حکومت کی ہے، جن میں سے 2 مومن تھے اور 2 کافر۔ پہلا مومن بادشاہ تو سلیمان بن داؤد اور دوسرا مومن بادشاہ ذوالقرنین تھا، جبکہ کافر بادشاہ نمرود اور بخت نصر تھے۔ جبکہ بعض کے نزدیک ضحاک ہی نمرود ہے، لیکن بہت سے مورخین کے نزدیک یہ بات راجح نہیں، کیونکہ نمرود کی نسبت نبت کی طرف اور ضحاک کی نسبت عجم کی طرف ہے۔ بعض حضرات نے اس میں یوں تطبیق کر دی ہے کہ ضحاک نمرود کا بابل کے علاقے میں وزیر تھا۔
وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتا رہتا تھا۔ اس کا اصل وطن تبرستان کے پہاڑ تھے، جہاں افریدون نے حملہ کیا اور کامیابی حاصل کی اور اسے لوہے سے باندھ دیا۔ اسی طرح بخت نصر سب سے پہلے اہواز اور روم کے درمیانی علاقے کا حکمران تھا۔ لہراسپ اپنے دور میں ترکوں سے برسر پیکار رہا اور بلخ کے سامنے مقیم رہا۔ جب وہاں اس کا قیام طویل ہو گیا تو بعض لوگوں نے سمجھا کہ وہ اس علاقے پر حکومت کر رہا ہے۔ البتہ اس بات کا دعویٰ کسی نے نہیں کیا کہ کسی ہپتی نے ایک گز زمین پر بھی حکومت کی ہو، چہ جایا کہ ساری زمین پر۔ تاہم بعض مورخین کی رائے یہ ہے کہ لہراسپ سے پہلے بابل میں نمرود کی 400 سال تک حکومت رہی۔ پھر نمرود کے بعد اسی کے نسل کے ایک آدمی کی حکومت 100 سال رہی۔ اس کا نام نبتا بن مکود تھا۔ پھر لداوس بن ہپت نے 80 سال تک حکومت کی۔ پھر بالش بن داؤد نے 120 سال تک حکومت کی۔ اس کے بعد نمرود بن بالش نے 1 سال اور چند مہینے حکومت کی۔ اس طرح کل 700 سال اور چند مہینے بنتے ہیں۔ یہ سب کچھ ضحاک کے دور حکومت میں ہوا۔ جب افریدون بادشاہ بنا تو اس نے نمرود بن بالش کو قتل کروا دیا، نبتیوں پر ظلم ڈھائے اور ان کو قتل عام کیا، کیونکہ یہ لوگ ہیوراسپ کے ساتھی تھے۔ لوط علیہ السلام اور قوم لوط علیہ السلام۔ لوط علیہ السلام کی شام کو ہجرت۔ اب ہم ابراہیم علیہ السلام کے دور کی چند باتوں کا ذکر کرتے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں تھے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ آپ کے بارے میں کہا گیا ہے کہ آپ نے اپنے چچا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ عراق سے شام کی طرف ہجرت کی۔ اس سفر میں سارہ بھی ان کے ساتھ تھی۔ بعض نے کہا ہے کہ سارہ کے والد کا نام بے بال تھا اور ان کے ساتھ آزر جو ابراہیم علیہ السلام کی مخالفت کرتا تھا وہ بھی ساتھ تھا۔ یہ حران کے مقام پر کفر کی حالت میں فوت ہو گیا۔ پھر یہ قافلہ مصر پہنچا اور وہاں فرعون کو پایا، جس کا نام سنان بن علو ابن عبدید بن اویج بن املاک بن لارز بن سام بن نوح تھا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ فرعون مصر ضحاک کا بھائی تھا اور ضحاک نے ہی اسے مصر کا گورنر مقرر کیا تھا۔ قوم لوط علیہ السلام اور اس کی بد کرداریاں۔ پھر یہ قافلہ شام پہنچا۔ ابراہیم علیہ السلام فلسطین میں اترے اور لوط علیہ السلام اردن چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کو سدوم کی طرف مبعوث فرمایا۔ یہ لوگ اللہ کی نافرمانی کرنے والے اور بہت برے عیبوں میں مبتلا تھے۔ قرآن کریم میں ان کے بارے میں یوں ذکر ہے، ترجمہ۔ لوط نے اپنی قوم سے کہا، تم تو وہ فحش کام کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا والوں میں سے کسی نے نہیں کیا ہے۔ کہا، تمہارا حال یہ ہے کہ شہوت رانی مردوں کے پاس جاتے ہو اور رہزنی کرتے ہو اور اپنی مجلسوں میں برے کام کرتے ہو۔ ابن زید سے مروی ہے کہ جب کوئی مسافر وہاں سے گزرتا تو یہ لوگ اسے لوٹتے اور پھر اس کے ساتھ بدفعلی بھی کرتے۔ اپنی مجلسوں میں وہ کون سے ناپسندیدہ افعال کرتے تھے، اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ بعض کا کہنا ہے کہ جو شخص ان کی مجلس کے پاس سے گزرتا اسے کنکریاں مارتے۔ بعض نے کہا کہ وہ اپنی مجلسوں میں ہی گوز مارتے۔ بعض کا کہنا ہے کہ مجلسوں کے اندر ہی کھلے عام ایک دوسرے سے بدفعلی کرتے۔ پہلا قول حضرت اکرمہ سے، 2 واسطوں سے اور اسی طرح چند اور صحابہ سے بھی مروی ہے کہ جبکہ دوسرا قول حضرت عائشہ سے مروی ہے، اور تیسرا قول حضرت مجاہد سے متعدد واسطوں سے اور ان کے علاوہ حضرت قتادہ ابن زید، عمرو بن دینار سے مروی ہے۔ ہماری رائے، میرے نزدیک راجح بات یہ ہے کہ ان کا ناپسندیدہ عمل یہ تھا کہ مجلس کے پاس سے گزرنے والے افراد کو کنکر مارتے اور ان پر آوازیں کستے، اور یہ بات ایک حدیث میں موجود ہے۔ چنانچہ ام ہانی رسول کریم کا ارشاد نقل کرتی ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ قوم لوط کے لوگ راہگیروں پر کنکر پھینکتے اور آوازیں کستے، اور یہی وہ ناپسندیدہ افعال ہیں جو وہ کرتے تھے۔
ایک اور روایت میں بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد منقول ہے کہ وہ لوگ راہگیروں کو کنکر مارتے اور آوازیں کستے تھے۔ قوم لوط علیہ السلام پر دردناک عذاب۔ ایک اور روایت میں رسول کریم کا تفصیلی ارشاد مروی ہے، آپ نے فرمایا کہ یہ لوگ راستوں پر بیٹھ جاتے اور راہگیروں کو کنکریاں مارتے اور آوازیں کستے تھے۔ لوط علیہ السلام انہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف بلاتے اور انہیں برے کاموں سے منع فرماتے۔ اور ان حرکات پر دردناک عذاب سے خبردار کرتے، مگر لوط علیہ السلام کا خبردار کرنا ان پر کوئی اثر نہ چھوڑ سکا، بلکہ ان کی سرکشی اور گمراہی میں مزید اضافہ ہوا، اور وہ کہنے لگے اے لوط، اگر تو سچا ہے تو ہم پر اللہ کا عذاب لا کر دکھا۔ سورۃ العنکبوت آیت نمبر 29۔ ان کے اس رد عمل سے تنگ آ کر لوط علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ قوم کی سرکشی اور نافرمانی کے مقابلے میں میری مدد فرما۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول کر کے انہیں ہلاک کرنے کا فیصلہ کیا، تو جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ 2 فرشتے بھیجے۔ جبرائیل علیہ السلام کے ساتھی، بعض کہتے ہیں کہ ان میں سے ایک فرشتہ میکائیل اور دوسرا اسرافیل تھا۔ دونوں خوبصورت مردوں، ایسے لڑکے جن کی مسیں ابھی نہ بھیگی ہوں، کی شکل میں آئے تھے۔ بعض صحابہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قوم لوط علیہ السلام کو ہلاک کرنے کے لیے خوبصورت لڑکوں کی شکل میں 2 فرشتے بھیجے۔ یہ فرشتے پہلے ابراہیم علیہ السلام کے ہاں مہمان بنے۔ اس مہمانی کی تفسیر پہلے گزر چکی ہے۔ ان فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خبر دی کہ وہ قوم لوط علیہ السلام پر عذاب نازل کرنے کے لیے آئے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا متعجب ہونا۔ حضرت سعید سے مروی ہے کہ ان فرشتوں نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا، ہم اس بستی والوں کو قوم لوط ہلاک کرنے لگے ہیں، کیونکہ بے شک یہ لوگ ظلم کرنے والے ہیں۔ سورۃ العنکبوت آیت 31۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم ایسی بستی کو ہلاک کر دو گے جس میں 400 مومن رہتے ہیں؟ فرشتوں نے جواب دیا، نہیں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے کہا، کیا تم ایسی بستی کو ہلاک کر دو گے جس میں 400 ایمان والے رہتے ہیں؟ فرشتوں نے پھر کہا، نہیں۔ اس دفعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، کیا تم ایسی بستی والوں کو ہلاک کر دو گے جس میں 200 مومن رہتے ہیں؟ فرشتوں کی طرف سے پھر نفی میں جواب ملا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم ایسی بستی کو ہلاک کر دو گے جس میں 100 ایمان والے رہتے ہیں؟ اس کے بعد 40 اور پھر 14 تک کا ذکر فرمایا۔ ابراہیم علیہ السلام نے لوط علیہ السلام کی بیوی سمیت ان کی تعداد 14 شمار کرائی اور پھر خاموش اور مطمئن ہو گئے۔ ابن عباس سے مروی ہے کہ ایک فرشتے نے ابراہیم علیہ السلام کو بتلایا، جس قوم میں صرف 5 آدمی نماز پڑھنے والے تھے، ان پر عذاب نہیں آیا۔ مومنین قوم لوط علیہ السلام کی تعداد۔ حضرت قتادہ سے مروی ہے کہ ابراہیم نے کہا کہ کیا تم اس حال میں بھی بستی والوں پر عذاب نازل کر دو گے کہ ان میں سے 50 آدمی نماز پڑھنے والے ہوں؟ فرشتوں نے کہا، اگر 50 آدمی ایسے ہوئے تو ہم عذاب نازل نہیں کریں گے۔ پھر 40، پھر 30، حتیٰ کہ 10 افراد تک کے بارے میں سوال کیا گیا۔ فرشتوں نے کہا، اگر صرف 10 افراد بھی ایسے ہوں گے تو بھی ہم عذاب نازل نہیں کریں گے، کیونکہ جس قوم میں بھی 10 متقی افراد موجود ہوں، اس میں خیر موجود ہوتی ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قوم لوط علیہ السلام کے اس حال کا علم ہوا تو فرشتوں سے کہا کہ دیکھو، اس قوم میں خود لوط علیہ السلام رہتے ہیں، لہذا ان پر عذاب کیسے نازل کرو گے؟ فرشتوں نے جواب دیا، ہمیں بھی معلوم ہے کہ ان میں لوط علیہ السلام موجود ہیں، لیکن ہم انہیں اور ان کے پیروکاروں کو نکال لیں گے، سوائے ان کی بیوی کے، بلا شبہ وہ پیچھے رہنے والوں میں سے ہے۔ سورۃ العنکبوت آیت نمبر 32۔ فرشتوں سے ملاقات۔ پھر یہ فرشتے لوط علیہ السلام کی بستی سدوم کی طرف چل دیے۔
ایک قول یہ ہے کہ بستی میں سب سے پہلے ان کی ملاقات لوط علیہ السلام سے ہوئی، دوسرا قول یہ ہے کہ ان کی ملاقات بستی والوں میں سے سب سے پہلے لوط علیہ السلام کی بیٹی سے ہوئی۔ لوط علیہ السلام سے ملاقات۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس آئے اور وہ اپنی زمین میں کام کر رہے تھے۔ ان فرشتوں سے کہا گیا تھا کہ اس بستی کو اس وقت تک ہلاک نہ کرو جب تک لوط علیہ السلام گواہی نہ دیں۔ چنانچہ فرشتے وہاں پہنچے اور لوط علیہ السلام سے عرض کی، کیا ہم ایک رات کے لیے آپ کے ہاں مہمان بننا چاہتے ہیں؟ لوط علیہ السلام ان کو لے کر اپنے گھر کی طرف چل پڑے۔ تھوڑی دور جا کر کہنے لگے، دنیا کی خبیث ترین قوم، کیا تمہیں معلوم ہے کہ اس بستی والے کیا فعل کرتے ہیں؟ اللہ کی قسم، پوری زمین پر ان سے زیادہ خبیث قوم میرے علم میں نہیں ہے۔ پھر انہیں لے کر آگے بڑھے۔ یہی باتیں ہو رہی تھیں کہ لوط علیہ السلام کا گھر آ گیا۔ جب لوط علیہ السلام کی بیوی نے ان نوجوانوں کو دیکھا تو بستی والوں کو بتانے چل نکلی۔ عذاب دینے کے لیے 4 گواہیاں۔ حضرت قتادہ سے مروی ہے کہ لوط علیہ السلام اپنے کھیت میں کام کر رہے تھے کہ یہ فرشتے وہاں پر آئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ اگر لوط علیہ السلام ان کے خلاف 4 مرتبہ گواہی دے دیں تو تمہیں اس بستی کو تباہ کرنے کی اجازت دیتا ہوں۔ لہٰذا یہ فرشتے آئے اور لوط علیہ السلام سے عرض کیا، اے لوط علیہ السلام، ہم ایک رات کے لیے آپ کے مہمان بننا چاہتے ہیں۔ لوط علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کو اس قوم کا حال معلوم ہے؟ فرشتوں نے پوچھا، کیا حال ہے؟ فرمایا، میں اللہ کے نام سے گواہی دیتا ہوں کہ پوری روئے زمین پر یہ سب سے زیادہ برا عمل کرنے والے ہیں۔ یہ گواہی 4 مرتبہ دی اور پھر فرشتے ان کے گھر میں داخل ہوئے۔ لوط علیہ السلام کی بیٹیوں سے فرشتوں کی ملاقات۔ بعض صحابہ سے مروی ہے کہ جب فرشتے ابراہیم علیہ السلام کی بستی سے نکل کر لوط علیہ السلام کی بستی کی طرف چل پڑے تو اس وقت دوپہر کا وقت تھا۔ نہر سدوم پر ان کی ملاقات لوط علیہ السلام کی بیٹی سے ہوئی جو اپنے گھر والوں کے لیے پانی لے رہی تھی۔ لوط علیہ السلام کی 2 بیٹیاں تھیں جن میں سے بڑی بیٹی کا نام ریسا اور چھوٹی کا نام رازیہ تھا۔ فرشتوں نے اس لڑکی سے کہا، کیا تمہارا کوئی گھر ہے؟ اس نے جواب دیا، ہاں، البتہ تم اس وقت تک یہیں کھڑے رہو جب تک میں گھر سے نہ ہو آؤں، کیونکہ وہ لڑکی بھی اپنی قوم کی بدفعلی کی عادت کی بنا پر ان نوجوانوں کو دیکھ کر ڈر گئی تھی۔ گھر آ کر والد سے کہا کہ 2 نوجوان شہر کے دروازے پر کھڑے ہیں اور ہمارے مہمان بننے کے خواہش مند ہیں۔ اتنے خوبصورت ہیں کہ میں نے کبھی اتنے خوبصورت نہیں دیکھے۔ اگر قوم نے انہیں دیکھ لیا تو ان کو رسوا کرے گی، کیونکہ لوط علیہ السلام کی قوم نے لوط علیہ السلام کو منع کر رکھا تھا کہ وہ مرد مہمانوں کو اپنے گھر میں نہ ٹھہرائیں، بلکہ قوم اپنا مہمان بنائے گی۔ لوط علیہ السلام تنہ تنہا ان کو لینے کے لیے گئے۔ اس وقت تک آپ کے اہل خانہ کے علاوہ کسی کو اس بات کا علم نہ تھا۔ جب مہمان آ چکے تو لوط علیہ السلام کی بیوی گھر سے نکلی اور قوم والوں کو بتایا کہ لوط علیہ السلام کے پاس ایسے خوبصورت لڑکے مہمان آئے ہیں کہ ایسے خوبصورت لڑکے میں نے کبھی نہیں دیکھے۔ یہ سننا تھا کہ پوری مجلس لوط علیہ السلام کے گھر کی طرف دوڑ پڑی۔ لوط علیہ السلام کی پریشانی۔ ابو جعفر سے مروی ہے کہ جب یہ لوگ پہنچے تو لوط علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میرے مہمانوں کے معاملے میں مجھے رسوا نہ کرو۔ کیا تم میں کوئی ایک بھی شائستہ آدمی نہیں ہے؟ یہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں، اگر تم چاہو تو ان کا تم سے نکاح کر دیتا ہوں، کیونکہ یہ تمہارے لیے پاکیزہ تر ہیں۔ قوم کے لوگ کہنے لگے کہ ہم نے تمہیں منع نہ کیا تھا کہ تم مردوں کو مہمان نہیں ٹھہرا سکتے، اور تمہیں یہ بھی معلوم ہے کہ تمہاری قوم کی بیٹیوں سے ہم نے کچھ نہیں لینا۔ جب انہوں نے لوط علیہ السلام کی پیشکش کو قبول نہ کیا تو لوط علیہ السلام نے کہا، اے کاش میرے پاس اتنی طاقت ہوتی کہ تمہیں سیدھا کر دیتا، یا کوئی مضبوط سہارا ہی ہوتا کہ اس کی پناہ لیتا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ تمام واقعہ سورہ ہود آیت 77 تا 83 میں بیان فرمایا ہے۔
یعنی اگر میرا کنبہ قبیلہ ہوتا یا میرے کچھ مددگار ہوتے تو میں ان مہمانوں کی حفاظت کی غرض سے تمہارے ساتھ مقابلہ کرتا۔ فرشتوں کا لوط علیہ السلام کو حقیقت حال سے آگاہ کرنا۔ ایک روایت میں ہے کہ جب لوط علیہ السلام نے کہا کاش مجھ میں تمہارے مقابلے کی قوت ہوتی یا میں کسی مضبوط قلعے میں پناہ پکڑ سکتا، تو فرشتوں نے کہا بلا شبہ آپ کا قلعہ مضبوط ہے۔ جب اس صورتحال میں لوط علیہ السلام کا دل گھبرانے لگا تو فرشتوں نے اصل حقیقت بتاتے ہوئے کہا اے لوط، ہم تمہارے پروردگار کے فرشتے ہیں، یہ لوگ ہرگز تم تک نہیں پہنچ سکتے۔ آپ رات کے وقت اپنے گھر والوں کو لے کر یہاں سے نکل جائیں اور تم میں سے کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، مگر تمہاری بیوی جو آفت اس قوم پر پڑنے والی ہے وہ اس لوط کی بیوی پر بھی پڑے گی۔ جب لوط علیہ السلام کو علم ہوا کہ مہمان اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں اور قوم کو ہلاک کرنے آئے ہیں تو ان سے کہا کہ انہیں ابھی ہلاک کر دو۔ لوط علیہ السلام کا عذاب کے لیے جلدی کرنا۔ حضرت سعید سے مروی ہے کہ فرشتے ابراہیم علیہ السلام سے ہو کر لوط علیہ السلام کے پاس گئے اور وہاں جو واقعہ پیش آیا تو جبرائیل علیہ السلام نے لوط علیہ السلام سے کہا ہم اس بستی کو ہلاک کرنے والے ہیں کیونکہ یہ لوگ ظالم ہیں۔ لوط علیہ السلام نے کہا انہیں ابھی ہلاک کر دو۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا ان کی ہلاکت کے لیے صبح کا وقت مقرر ہے، اور کیا صبح کا وقت کچھ دور ہے؟ اور لوط علیہ السلام سے کہا کہ وہ رات کے وقت خود اور اپنے ماننے والوں کو لے کر بستی سے نکل جائیں اور کوئی پیچھے نہ دیکھے سوائے لوط علیہ السلام کی بیوی کے، کیونکہ وہ ضرور پیچھے مڑ کر دیکھے گی۔ پیچھے مڑ کر دیکھنا منع ہے۔ چنانچہ وہ چل پڑے، اور جب عذاب کا مقررہ وقت آیا تو جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پروں کے ساتھ زمین کو اٹھایا اور آسمان پر لے گئے، یہاں تک کہ آسمان والوں نے مرغوں کی بانگیں اور کتوں کی آوازیں سنی، اور پھر اسے الٹا دیا اور اوپر سے پتھروں کی بارش کر دی۔ لوط علیہ السلام کی بیوی نے جب ہلاکت کا یہ منظر دیکھا تو پیچھے مڑ کر کہنے لگی ہائے میری قوم، اتنا کہتے ہی ایک پتھر اسے آ کر لگا اور وہ وہیں ڈھیر ہو گئی۔ جبرائیل علیہ السلام کا قوم لوط علیہ السلام کو تھپڑ مارنا۔ شمر بن عطیہ سے مروی ہے کہ لوط علیہ السلام نے اپنی بیوی سے عہد لیا تھا کہ وہ آنے والے ان مہمانوں کے بارے میں کسی کو نہ بتا، لیکن جب جبرائیل علیہ السلام اور دو فرشتے خوبصورت شکلوں میں داخل ہوئے تو ان کی بیوی قوم کے پاس بھاگتی ہوئی گئی اور ہاتھ سے اپنے گھر کی طرف اشارہ کرنے لگی۔ قوم کے لوگ دوڑتے ہوئے وہاں پہنچے اور پھر مذکورہ بالا واقعہ پیش آیا۔ حضرت حذیفہ سے مروی ہے کہ جب لوط علیہ السلام کی بیوی نے لوگوں کو بتلا دیا اور وہ بھاگتے ہوئے وہاں پہنچے اور ان سے بدفعلی کرنا چاہی تو جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے بستی والوں کو سزا دینے کی اجازت طلب کی، تو اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی۔ جبرائیل علیہ السلام نے انہیں اپنا پر مارا جس سے وہ لوگ اندھے ہو گئے، اور پھر قوم پر عذاب کا واقعہ پیش آیا۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ فرشتے خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں آئے اور قوم کے لوگ آ دوڑے تو فرشتوں نے ان کو پکڑ لیا اور ان کی آنکھیں نکال دی۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے لوط علیہ السلام کی قوم کی چاروں بستیوں کو اپنے پروں پر اٹھایا۔ ہر بستی 1000 افراد پر مشتمل تھی، اور انہیں آسمان تک بلند کیا، یہاں تک کہ آسمان والوں نے بستی کے مرغوں کی بانگیں اور کتوں کی آوازیں سنی۔ پھر انہیں زمین پر الٹا دیا گیا۔ حضرت قتادہ حضرت حذیفہ سے نقل کرتے ہیں کہ جب یہ مہمان گھر میں داخل ہوئے تو بڑھیا لوط علیہ السلام کی بیوی قوم کے پاس بھاگی اور انہیں بتایا کہ ہمارے ہاں خوبصورت مہمان آئے ہوئے ہیں۔ وہ بھاگ کر پہنچے، ایک فرشتے نے دروازہ بند کر لیا۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے انہیں عذاب دینے کی اجازت طلب کی۔ اجازت ملنے پر جبرائیل علیہ السلام نے ایک پر مارا جس سے وہ اندھے ہو گئے، اور پھر قوم پر عذاب کا واقعہ پیش آیا۔ بعض صحابہ سے مروی ہے کہ جب لوط علیہ السلام نے یہ کہا کہ اے کاش میرے اندر تمہارے مقابلے کی طاقت ہوتی یا میں کسی مضبوط قلعے میں پناہ حاصل کر سکتا، تو اس وقت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا پر پھیلایا جس سے وہ لوگ اندھے ہو گئے، اور وہ ایک دوسرے کے نشان قدم کا اندازہ لگاتے ہوئے باہر جانے لگے،
اور ساتھ یہ کہتے جاتے تھے، او ہو، لوط علیہ السلام کے گھر میں بہت بڑے جادوگر آئے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان لوگوں نے لوط سے ان کے مہمانوں کو لینا چاہا تو ہم نے ان کی آنکھیں مٹا دیں، اور فرشتوں نے لوط علیہ السلام سے کہا، ہم تمہارے رب کے بھیجے ہوئے ہیں، یہ آپ تک ہرگز نہیں پہنچ سکتے۔ آپ رات کے وقت اپنے ماننے والوں کے ہمراہ یہاں سے نکل چلیں، اور آپ میں سے کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے۔ اور پھر ان کے نکلنے کے بعد قوم لوط علیہ السلام پر عذاب نازل ہوا۔ لوط علیہ السلام کا گھرانہ۔ وہب بن منبع سے مروی ہے کہ اہل سدوم، جن کی طرف لوط علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا تھا، وہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے شہوت رانی کرتے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ حالت دیکھی تو عذاب کے لیے فرشتے بھیجے۔ یہ فرشتے پہلے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، انہیں بیٹے کی خوشخبری دی، اور پھر جب وہاں سے چلنے لگے تو ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ کدھر آئے ہو اور کیوں آئے ہو؟ تو وہ کہنے لگے، ہم سدوم والوں پر عذاب نازل کرنے کے لیے وہاں جا رہے ہیں، کیونکہ یہ لوگ بہت برا فعل کرتے ہیں، عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے شہوت پوری کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اگر ان میں 50 آدمی نیک ہوں تو پھر بھی تم ان پر عذاب نازل کرو گے؟ فرشتوں نے کہا نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام عدد کم کرتے رہے، یہاں تک کہ فرمایا، صرف ایک گھرانہ ہو، یعنی لوط علیہ السلام کا گھرانہ، تو عذاب نازل کرو گے؟ فرشتوں نے جواب دیا کہ اس گھر میں بھی ان کی ایک نافرمان بیوی رہتی ہے، یعنی وہ گھر بھی مکمل طور پر فرما بردار افراد کا نہیں۔ جب ابراہیم علیہ السلام ان فرشتوں سے مایوس ہو گئے تو یہ فرشتے سدوم کی بستی کی طرف بڑھے اور لوط علیہ السلام کے گھر پہنچ گئے۔ جب لوط علیہ السلام کی بیوی نے ان خوبصورت نوجوانوں کو دیکھا تو وہ قوم کی طرف گئی اور انہیں کہا کہ ہمارے گھر میں ایسے خوبصورت مہمان آئے ہیں کہ اس سے پہلے اتنے حسین نوجوان میں نے نہیں دیکھے۔ قوم کے لوگ آئے اور لوط علیہ السلام کے گھر کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور گھر کی دیواروں پر چڑھ گئے۔ لوط علیہ السلام نے فرمایا، تم مجھے میرے مہمانوں کے بارے میں رسوا نہ کرو، میں بیٹیوں کا نکاح تمہارے ساتھ کر دیتا ہوں تاکہ وہ تمہارے لیے حلال ہو جائیں۔ انہوں نے کہا، ہم آپ کی بیٹیوں کی معاشرتی حیثیت جانتے ہیں، ہم نے ان کا ارادہ نہیں کیا۔ یہ حال دیکھ کر لوط علیہ السلام نے کہا، اے کاش مجھ میں تمہارے مقابلے کی قوت ہوتی، یا میں کسی مضبوط قلعہ میں پناہ لے سکتا۔ اس پر فرشتوں نے کہا، بلا شبہ آپ کا قلعہ مضبوط ہے، اور ان لوگوں پر ایسا عذاب آنے والا ہے جو ٹلنے والا نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی ایک فرشتے نے اپنا پر ان لوگوں کی آنکھوں پر مارا تو وہ سب نابینا ہو گئے۔ وہ کہنے لگے، ہم پر جادو ہو گیا ہے، یہاں سے بھاگ چلو۔ پھر میکائیل علیہ السلام نے اس بستی کو پروں پر اٹھایا، آسمان تک بلند کیا اور وہاں سے الٹا پٹخ دیا۔